बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलाम अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिज़वी, आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस शो पर जिसका नाम हमने दिया है इमाम अली अलैहिस्सलाम और हम इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश कर रहे हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम की सीरत के बारे में, उनके अखलाक के बारे में, उनकी शहादत के बारे में, उनकी जो है किस तरीके से उनकी शहादत पेश आई थी। सारी सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोग्राम में आली जनाब मौलाना वसी हसन साहब किबला। आइए सबसे पहले उनसे ही मुलाकात करते हैं। सलामुन अलैकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अगर पिछले एपिसोड की हम बात करें तो हमने इमाम अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के बारे में बात किया था, लेकिन कहा जाता है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जो है वो दीन की बुनियाद है। इसी को आगे बढ़ाते हैं गुफ्तगू को। आगा जो पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था, आपने कई हदीसें हमारे नाज़रीन के सामने रखी थी और हदीस को देखने का, समझने का तरीका था वो एक अलग अंदाज़ आपने लोगों को बताया। यकीन इस बात का है कि लोगों के दिल में और ज़्यादा मोहब्बत पैदा हुई है इमाम अली अलैहिस्सलाम के सिलसिले में कि किस तरीके से हदीसें आपने बताई थी उन्हें। मैं आज का अगला सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा और गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहेंगे कि मोहब्बत के बारे में और कुछ आप बताएं। जैसा कि आपने कहा था कि दीन की जो वो बुनियाद है इमाम अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है, तो कुछ और इसके बारे में आप बताएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व सल्लल्लाहु अला रसूलिल्लाह व आलिहि अत्ताहिरीन। इसमें कोई शक नहीं है, जी, दो राय नहीं है कि जैसा कि आपने कहा कि इश्क बुनियाद है। विलायत अहले बैत, मख़सूसन विलायत अमीरुल मुमिनीन अलैहि अफ़ज़लुस सलातो वस्सलाम है मेयार दीन है, जी, सारे आमाल की कबूलियत का सबब है। और दीन ही क्या, बल्कि आप अगर देखें तो ये दुनिया का वजूद ही जो है वो मोहब्बत की बुनियाद पर है, बेशक, इश्क की बुनियाद जी पर जी है। इसलिए कि अगर आप गौर कीजिए इस पर जी, तो दीन क्या, ये दुनिया का जो वजूद है वही इश्क की बुनियाद पर है, मोहब्बत की बुनियाद पर है। वजूद ही दुनिया का दुनिया खल्क ही हुई है। वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के। हदीस कुदसी जी, मौजूद है, अल्लाह फरमाता है पैगंबर के लिए कि लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, अगर आप न होते मैं दुनिया को पैदा न करता, ना करता है ना। तो ये दुनिया का वजूद जो है वो इश्क पैगंबर के ऊपर है। अब पैगंबर के साथ साथ आप अगर देखें, बात चूंकि अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह की है, तो अगर आप इस पर गौर करें कि जिसके सदक़े में कायनात खल्क़ हुई, जिसके सदक़े में दुनिया खल्क़ हुई, जिसके लिए अल्लाह ने कहा आप न होते मैं कुछ पैदा न करता, उससे किस अंदाज की बात कुरान कर रहा है। या अय्युहर रसूल बल्लिग़, ए पैगंबर पहुंचा दीजिए, मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो भी आपके पास ऊपर इससे पहले नाजिल किया जा चुका है। असल मसला यहाँ है, व इन लम तफ़अल, अगर आपने ये काम न किया, फमा बल्लग़त रिसालता, गोया आपने कोई काम अंजाम ही नहीं दिया। ये एक वार्निंग दी जा रही थी जैसा, ऐसा अब लहजा देखिए, लग रहा ये है। कुरान की आयत है, आप उससे भाग नहीं सकते हैं जी, कि वह इन लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालता, अगर आपने ये काम न किया जिसके सदक़े में दुनिया खल्क़ की गई है, जिसको अल्लाह इतने प्यार से बात करता है, जिसको अपना हबीब कहते हैं। हबीब कहता कुरान, दोस्त। देखिए ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा, ए पाको पाकीज़ा, हमने कुरान इसलिए थोड़ी उतारा है जी, कि आप मशक्क़त में पड़ जाइए। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, आप रातों को उठिए मगर कम उठा कीजिए। एक तरफ जो है वो ताहा, मुज़्ज़म्मिल, यासीन, मुद्दस्सिर, इस तरह से प्यार की बात की जा रही है, मोहब्बत की बात की जा रही है, इश्क से बात की। और दूसरी तरफ वइन लम तफ़अल, अगर ये न किया फमा बल्लग़त रिसालत, आपने कुछ किया ही नहीं है। इसका क्या मतलब है? क्यों इतनी सारी ज़हमतें, इतनी सारी मशक्क़तें, जिस दीन को फैलाने के लिए साहिर कहा गया, जादूगर कहा गया, मुसीबतों का सामना करना, इल्ज़ामात लगाए गए,
اور اس آدمی سے جو ہے اس لہجے میں بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے یہ نہ کیا تو گویا کچھ نہیں کیا. تو اب سوچنا پڑے گا نہیں وہ کیا ہے. اور یہاں جب آپ تفاسیر میں جائیں گے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت جب حضرت پر نازل ہوئی, حضرت نے جو ہے سب کو اکٹھا کیا. وہ تفصیل میں نہیں جانا مجھ کو, اس لیے کہ غدیر کا موقع نہیں ہے, صرف وہ توجہ ٹچ کی بات ہے کہ ارشاد ہوا من کنت مولاہ فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. اب اسی قرآن کا انداز بدل گیا اس واقعے کے بعد. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا. سبحان اللہ. جی آج ہم نے نعمتیں تمام کر دی, ہم اب تمہارے اسلام سے راضی ہو گئے. تو ایک طرف وہ ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو یہ بیچ میں ہوا کیا, من کنت مولا. اس کا مطلب کیا ہوا, یعنی ولایت علی کے اعلان سے پہلے کا لہجہ یہ ہے. جی ولایت امیر المؤمنین کے اعلان کے بعد کا لہجہ یہ ہے. تو ہر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ جب پیغمبر سے اس انداز میں بات کی جا رہی کہ یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا, تو ہماری آپ کی اوقات کیا ہے. سوچے کہ سیدھی بات ہے, سیدھی بات ہے کہ اگر آپ کے اندر جو ہے ولایت علی نہیں ہے, عشق علی نہیں ہے, محبت علی نہیں ہے, تو پھر آپ مومن نہیں ہیں. جب وہاں نبوت نہیں بچ رہی تو آپ کا ایمان کیا بچے گا. اب سمجھے آپ جو پچھلے اس میں کہا گیا تھا کہ یا علی حب کا ایمان, اور اس محبت پر روایات ہیں. حال الدین الا الحب, کیا دین محبت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے. اچھا دوسرے آپ قرآن کی اس آیت پر تشریف لے جائیے, اگر غور کیجئے آپ, کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو رسالت کی اجرت کے سلسلے میں کچھ نہیں چاہیے, الا المودۃ فی القربى, سوائے اس کے کہ قربہ کی محبت. تو یہ قربہ کی محبت عام چیز نہیں ہے, یہ قربہ کی محبت رسالت کی اجرت کے طور کے اوپر ہے. اور یہ بات وہ ہے کہ جس کو جاہل آدمی بھی, دیہاتی, ان پڑھ, گنوار آدمی بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ آپ اگر کسی کی اجرت ادا نہیں کریں گے آپ کا کوئی کام درست نہیں ہے. آپ ایک مسجد بنوا لیجئے اور اس مسجد میں جب لاکھوں روپے کا جو ہے وہ سامان لگانے کے بعد آپ مزدور کی مزدوری ادا نہ کیجئے, مستری کی جو ہے مزدوری چاہے جتنی اچھی مسجد اچھی بنا لیجئے آپ, تو کیا آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. تو جب آپ ایک مسجد میں کام کرنے والے کی مزدوری ادا کیے بغیر نماز اس میں نہیں پڑھ سکتے ہیں, کہ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں آپ, یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں آپ, یہ کس نے آپ کو پہنچایا ہے؟ وہ بہت اچھی بات آپ بتائیں. رسول اللہ ہے. بہت اور آپ رسول اللہ کی اجرت خود رسول اللہ نے بھی نہیں مانگا ہے. جی قل آپ کہیے, یعنی اوپر سے آرڈر ہے, خدا نے کہا ہے. تو یہ تو عقلی بات ہوئی نا کہ جب رسالت کی اجرت عشق اہل بیت ہے, مودت قربہ ہے, تو سیدھی بات ہے کہ چاہے نماز ہو, چاہے روزہ ہو, چاہے جو نیکی ہو, بغیر عشق اہل بیت کے, مخصوصاً عشق امیر المومنین کے, ممکن نہیں ہے کہ قبول ہو جائے. اسی بنیاد کے اوپر اب آپ کو اس طرح کے اس مضمون کی روایتیں آپ کو ملیں گی کہ جہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا. رسول اللہ نے فرمایا علی اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا جائے, نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے, حج پر حج کرتا جائے, کوہ احد یا کوہ ابو قبیس, یہ مسنگ مجھ سے ہے, کہ برابر سونا چاندی راہ خدا میں خیرات کر دے, علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو ایسا انسان جنت میں جانا کی تو دور کی بات ہے. روایت یہ نہیں کہتی جنت میں نہیں جائے گا, ایسا انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتا ہے. جانا تو دور کی بات ہے. ارے بھائی صاحب قصہ ہے کہ ایک بندہ خدا, اس کو شوق ہوا زیارت کا. امام صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت کی زیارت کا شوق اس کو ہوا. قم سے یا خراسان سے کہیں سے وہ آدمی چلا مدینہ منورہ کے لیے امام صادق علیہ السلام کی زیارت کو. راستے میں بیچارے کے چپل بھی ٹوٹ گئے, ریتیلے راستے ہیں, سنگلاخ وادیاں ہیں, چلا جا رہا ہے, پیروں میں چھالے پڑ گئے جناب. بہرحال وہ امام کے پاس پہنچا, اور امام کے پاس پہنچنے کے بعد حضرت سے جو بھی اس کی اپنا زیارت ہے, تو وہ جو اس کے چھالے پڑے ہوئے تھے اس میں کچھ درد رہا ہوگا,
ٹیس اٹھ رہی ہوگی، جو بھی تھا، تو وہ یوں شاید اس طرح سے سہلا رہا تھا. امام کی نظر پڑ گئی، اور امام کی جب نظر پڑی تو حضرت نے اس آدمی سے پوچھ لیا کیا ہوا، یہاں تک آنے میں بہت تکلیف اٹھائی تم نے؟ اس نے کہا مولا آپ کی محبت میں اس تکلیف کی، اس اذیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جی. جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا نا، فوراً حضرت کا جواب آیا، حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ تو اصل دین عشق ہے. اور اس طرح کی روایت 5ویں امام سے بھی ہے کہ جہاں فرمایا حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ نفرت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ تو دین بیس کر رہا ہے، کیا ہے؟ اور اب میں آپ کو ایک روایت اور سناؤں اس سلسلے میں، عجیب ہے، عجیب روایت واقعاً ہے جی. کہ ایک نظر عشق کی، محبت کی، اگر علی پر پیار کی نگاہ ڈال دے آدمی بہشتی ہو سکتا ہے. تاریخ میں ہے، روایت میں ہے کہ ایک دن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے اور کچھ اصحاب بھی آپ کے تشریف فرماتے، ادھر سے کوئی آدمی آ رہا تھا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ کا رخ یہ ہے، جی. تو وہ جو آ رہا ہے پیغمبر دیکھ رہے ہیں، لیکن جو لوگ رسول اللہ کی طرف رخ کیے ہیں ان کی نظر تو نہیں جا رہی ہے. نہیں. حضرت کی نظر اس پر پڑی. حضرت نے کہا یہ آدمی، یہ جو آ رہا ہے، اگر آج کا اس کا عمل بانٹ دیا جائے تو سب بہشتی ہو جائیں گے. اچھا. عجیب. جی. تو اب فطری بات ہے نا، سب مڑ کے دیکھنے لگے. کون ہے بھیا؟ ہاں. تو ایک آدمی ہے، وہ بہت ہائی فائی نہیں ہے، بہت وہ بڑا آدمی نہیں تھا، ایک عام سا معمولی سا بیچارہ، شاید مزدور پیشہ رہا ہو، جو بھی رہا. وہ ایک صاحب سے نہیں برداشت ہوا، وہ گئے کہنے لگے یار تم نے کیا کیا ہے آج؟ کیوں؟ کہ رسول اللہ نے تمہارے لیے بڑی عجیب روایت نقل فرمائی ہے. کیا کہا ہے؟ کہ پیغمبر نے یہ کہا ہے. تم نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تمہیں تو کچھ نہیں، جس سے ڈیلی، بلکہ جو ڈیلی کرتا تھا اس کا بھی آج پورا نہیں ہو پایا. اچھا وہی سناؤ کیا کیا تم؟ کیا کیا ہے؟ ہاں. اس نے اب وہ ایک حدیث آپ حضرات نے بھی سن رکھی ہوگی، ہمارے ناظرین نے بھی، کہ رسول اللہ کی جو ہے وہ ایک روایت ہے کہ جہاں فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کی طرف نگاہ کرنا بھی عبادت ہے. جی. ہے نا. اس نے اسی حدیث کو یاد دلایا کہ یہ تم نے حدیث سنی ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے. اس نے کہا سنی ہے. کہ میں نے جب سے یہ حدیث سنی ہے تب سے میں نے اس حدیث کے اوپر عمل کرنا شروع کیا. کیا مطلب؟ کہ روزانہ جب بھی میں اپنے گھر سے کام پر نکلتا تھا یا نکلتا ہوں تو میں پہلے جاتا ہوں امیر المومنین کے یہاں، سلام کرتا ہوں، زیارت کرتا ہوں، پھر اپنے کام پہ جاتا ہوں. یہ میرا روز کا روٹین تھا. آج کا قصہ یہ ہوا اتفاق سے کہ کچھ لیٹ ہو گیا، ہوتا اکثر آدمی کے ساتھ ہو جاتا ہے، لیٹ ہو گیا میں. اب میں اس ٹینشن میں کہ اگر ادھر جاتا ہوں تو کام پر لیٹ ہو جاؤں گا، کام پر جاتا ہوں تو یہ عبادت رہ جائے گی. آگے پیچھے بڑی دیر تک سوچتا کیا کروں کیا کروں. پھر میں نے کہا رسول اللہ نے جو ہے کہا ہے علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا، تو ٹھیک ہے نہیں جائیں گے، سلام کہہ کر کے وہ بیٹھنا اور مسافیہ یہ سب نہیں کریں گے، بس دیکھتے ہوئے چلے جائیں گے. یقین دیکھیے یہ عشق کی بات ہے نا. جی. کہنے لگا میں گیا ادھر سے، بس ایک نگاہ امیر المومنین پہ ڈالی، چلا گیا. روزانہ جاتا تھا، ملتا تھا، بیٹھتا تھا، سلام کرتا تھا، مسافہ کرتا تھا، روزانہ کے جو ثواب نہیں بیان ہوا. آج صرف ایک نگاہ محبت کی ڈال کے چلا گیا. پیغمبر نے فرمایا کہ اگر دنیا کے گناہ گاروں پر اس کا عمل، اس کا ثواب بانٹ دیا جائے سب بہشتی ہو جائیں گے. تو علی یہ ہے، امیر المومنین کا مرتبہ اس قدر ہے. ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا ہے، پوچھ لیں؟ فرمائیے. اگر آج کے زمانے میں نظر ڈالنے کی اگر بات کی جائے تو ہم کیسے اس کو عمل میں لا سکتے ہیں؟ کچھ اس کا جواب مل سکتا ہے؟ احسنتم، جزاکم اللہ. بہترین سوال یہ ہے جی کہ آج امیر المومنین نہیں ہے، نہیں ہمارے درمیان. جی. تو امیر المومنین کی قبر تو ہے، امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا روضہ تو ہے،
اور اس کا وہی ثواب ہوگا؟ ارے صاحب ثواب آپ سنیے، میں آپ اچھا اللہ آپ کو اچھا سوال کیا آپ نے. ایک دن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا رسول اللہ سے کہ نانا ما جزاء من زارک، کیا ثواب ہے اس کا جو آپ کی زیارت کو جائے. تو امام حسین نے پوچھا کس کے لیے؟ رسول اللہ کی زیارت کا. آپ کی زیارت کا ثواب کیا ہے؟ پیغمبر نے پورا بتایا کہ بیٹا جو بھی میری زیارت کو آئے، او زار اباک، یا تمہارے باپ کی زیارت کو آئے، او زار اخاک، یا تمہارے بھائی کی زیارت، او زارک، یا تمہاری زیارت کو، کان حقا علی ان ازورہ یوم القیامہ، مجھ پر واجب ہے، لازم ہے کہ میں قیامت میں اس کی زیارت کو جاؤں. وَأُخَلِّصُهُ مِن ذُنُوبِهِ، اور مجھ پر مست ہے، لازم ہے، ضروری ہے کہ میں اس کو اس کے جو ہے وہ گناہوں سے نجات دلاؤں. تو آج بھی ہے. آپ مولا کے قبر پہ جا سکتے ہیں، امیر المومنین کے روضے پہ جا سکتے ہیں، ان کی زیارت کر سکتے ہیں، ان کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی ہم ڈالیں. وہ کیا چاہ رہے ہیں، تو محبت کا وہ جی جو آپ کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس پروگرام کا نام ہی ہے نا امیر المومنین سلام اللہ علیہ. اور ہم تو بات یہ ہے کہ مولا کی شخصیت کو تو ہم پہچان نہیں سکتے، لیکن کم از کم یہ تو دیکھیں گے وہ ہم سے چاہتے کیا ہیں، تو اس کے مطابق ہم ڈالیں گے تو آج بھی جو ہے وہ ہم کو وہ ثواب بالکل یقیناً مل جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. چلیے تو زیارت کی بات تھی، ہم ان کی زیارت کے لیے جائیں گے، اور 2-4 منٹ بچا ہوا ہے تو ایک سوال کر لیتا ہوں. محبت کی بنیاد بتایا گیا ہے امام علی علیہ السلام کی بتائی، لیکن یہ محبت کو ہم کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ ہماری محبت صحیح محبت ہم کر رہے ہیں؟ اس کا کوئی پیرامیٹر ہے جو آپ بتانا چاہیں گے؟ ایک حدیث سناتا ہوں میں، جی، ظاہراً اصول کافی میں ہے، جہاں امام فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی عالم کو دیکھو کہ وہ دنیا سے محبت کرتا ہے، فَاتَّهِمُوهُ عَلَى دِينِكُمْ، کسی عالم کو دیکھو، اگر کسی عالم کو دیکھو جی کہ وہ دنیا سے محبت کرتا ہے تو اپنا دین اس سے بچانے کی کوشش کرو. اوہ، کیوں؟ اب وہ کیوں سبب بتایا امام نے، کیوں اس سے اپنا دین بچاؤ؟ کہا اس لیے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی مرضی پر چلتا ہے، اس کے ابروؤں کے اشارے پر چلتا ہے. جی ہو گئی نا بات؟ تو یہ حدیث ہٹ کے ہے موضوع سے ہمارے، جی جی، لیکن اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی نا کہ جس سے محبت ہے، آدمی اپنے محبوب اپنے معشوق کی مرضی پہ چلتا ہے، اس کے ابروؤں کے اشارے پہ چلتا ہے کہ اسے کسی اب اگر ہم دعوے دار ہیں بقول آپ کے جو آپ نے سوال کیا اللہ اچھا رکھے کہ کیسے پتا چلے کہ ہم عاشق علی ہیں، اس کا بہترین یہ کہ آیا ہم راہ امیر المومنین پر چل رہے ہیں نہیں چل رہے ہیں، آیا ہم محبت کا تقاضا ہی یہ ہے. دیکھیے ایک آپ کو میں اور مثال دے دوں، ورلڈ کپ ہو رہا ہے، کیا ہے، اور اس کے لیے جو ہے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، جاہل بھی ان پڑھ بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ محبت دعوے کا نام نہیں ہے، محبت اطاعت کا نام ہے. ورلڈ کپ چل رہا ہے، فرض کیجئے ہندوستان پاکستان کا مقابلہ ہو گیا، وہ بھی فائنل میں، جی کون سا لڑکا ہے جو ٹی وی چھوڑ دے گا اس وقت؟ کوئی نہیں چھوڑے گا. دادی اماں ہیں آپ کی، اب ان کی فرض کیجئے صاحب تمباکو ختم ہو گئی ہے، اب وہ پوتے سے کہہ رہے ہیں کہ تمباکو لے آؤ تمباکو لے آؤ. اب وہ تو بیچارہ جو ہے وہ 2-4 اوور بچے ہیں، میچ پھنسا ہوا ہے، جائے گا چھوڑ کر کے؟ نہیں جائے گا، ہے نا. اب سنیے آپ، دیکھیے میں آپ کو جہاں لے جا رہا، تھوڑی دیر کے بعد بیٹا آ گیا ان کا، یعنی اسی بچے کا باپ، کیا اماں ارے دیکھو تمہارے لڑکے سے لائیے ہم لا دیتے ہیں، لا کے دے دیا، بات ختم ہو گئی. ہفتہ بھر 10 دن 15 دن کے بعد اب ان کو پوتے میاں کو کچھ علیہ السلام کی ضرورت ہوئی، ان کو پتا ہے کہ دادی اماں کے بٹوے میں جو ہے 500 کا ایک نوٹ ہے، جی اب جا کے پیر دبانا شروع کیا، دادی اماں ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں، دادی اماں ہم کو آپ سے بہت محبت ہے، اور آپ یہ اوسا پیر جھٹکا بیوقوف بناتے ہو. اس دن کہا جا کے تمباکو لے آؤ، تب تک تو تم نے سنا نہیں، میچ ہم کو پتا ہے کہ تم یہ سارا اظہار محبت اس 500 کے نوٹ کے چکر میں ہے.
وہ دادی اماں جو کبھی اسکول نہیں گئیں، مکتب نہیں گئیں، جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ الف گول ہوتا ہے کہ الف لمبا ہوتا ہے، ان کو بھی یہ پتا ہے کہ محبت دعوے کا نام نہیں ہے، محبت فرما برداری کا نام ہے، محبت اطاعت کا نام ہے۔ اب آپ کا وقت چونکہ گزر رہا ہے، اس لیے میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا کہ بہت لمبا ہو جائے، ورنہ میں آپ کو سنوں کیسے کیسے محب، اگلے میں یاد دلائیے گا تو عرض کرتا ہوں کیسے کیسے محب اور کیسے کیسے عاشق دنیا میں گزرے ہیں کہ جب ان کو نہ اپنے وجود کی پرواہ ہے، نہ اپنی اولاد کی پرواہ ہے، نہ اپنے بال بچوں کی پرواہ ہے، جو کچھ ہے عشق علی ہے، جو کچھ ہے عشق امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ۔ جب تک ہم اپنے آپ کو امیر المؤمنین کی محبت میں اس طرح سے نہ ڈال دیں کہ نہ ہماری سوچ کوئی سوچ ہے، نہ ہماری فکر کوئی فکر ہے، نہ ہمارا ارادہ کوئی ارادہ ہے، جو مولا کہے، جو ہمارا محبوب کہے، جو ہمارا معشوق کہے، اس پر عمل، یہ ہے اصل عشق، یہ ہے اصل محبت۔ آپ کربلا میں جائیے نا، کئی واقعہ ہیں، کربلا میں جائیے، کیا جناب حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی بچوں کے العطش کی آواز سن کر کے؟ کیا ان کو اذیت نہیں پہنچ رہی تھی بچوں کی پیاس دیکھ کر کے؟ کیوں نہیں مشق اٹھائی اور چلے گئے کہ بھیا وہ امام ہے، امام حسین علیہ السلام، ان کے ہمارے بس کی بات نہیں، ہم سے تو برداشت نہیں ہو رہا ہے، ہم جا رہے ہیں۔ سنا آج تک آپ نے؟ نہیں، اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے جب تک امام حسین سلام اللہ علیہ نے اجازت نہیں دی ہے، جی جی، حکم نہیں دیا ہے۔ تو ہمارے پاس سیرت موجود ہے۔ محبت دعوے کا نام نہیں ہے، محبت محبوب کی مرضی میں اپنے کو ڈھال لینے کا نام ہے، محبت معشوق کی مرضی میں اپنے کو سما دینے کا نام ہے، کہ جو وہ کہیں یہ ہے محبت۔ انشاءاللہ عرض کروں گا اگلی قسط کے اندر کہ کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ نچھاور کیا ہے عشق کے نام کے اوپر۔ میں آگے کچھ کہہ نہیں پاؤں گا آپ سے، کیونکہ جس انداز سے آپ بتا رہے ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری محبت اور تازہ ہوتی جا رہی ہے، اور اسی طریقے انشاءاللہ خدا واقعا توفیق عطا فرمائے اور روز بروز اللہ تبارک و کیا تعالی اضافہ بھی کرتے رہے ہم، اس عشق میں اضافہ کرے جائے۔ کریں، الہی آمین، الہی آمین۔ کیونکہ جیسا کہ مولانا صاحب نے بتایا اور کئی حدیثیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی آپ نے کہ بنیاد ہے یہی، اور اسی کے لیے تو ہم جی رہے ہیں۔ دیکھیں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں آپ کی خدمت میں پھر یہ بات ریپیٹ کر دوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بنیاد دین، بنیاد قبولیت اعمال عشق علی ہے، عشق اہل بیت ہے، لیکن محبت خالی خولی دعوے کا نام نہیں، دعوے کا نام نہیں۔ اس کو ہمارے بچوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ محبت یعنی اطاعت، محبت یعنی فرما برداری، فرما برداری۔ مولانا صاحب سے بات کر کے اس بات کا احساس تو ہو چکا ہے، دو چیزیں بہت کلیئر ہے کہ محبت دعوے کا نام نہیں ہے، اطاعت کا نام ہے۔ جس طریقے سے آج ہم لوگ جی رہے ہیں زندگی، ہر کوئی جو ہے دعویٰ کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، لیکن جو آج پتہ چلا ہے کہ جب ہم محبت کر رہے ہیں اہل بیت علیہم السلام سے، تو ہمیں اپنے آپ کو بتانا بھی ہوگا کہ ہم ان کے پیروکار ہیں۔ آگے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ تو جی ہاں ناظرین، جڑیے گا ہمارے ساتھ آگے بھی۔ ایک بات میں اور کروں، اس لیے کہ ہمارے اعمال کو، چونکہ ہم دعویٰ عشق اہل بیت رکھتے ہیں، اس بنا پر ہمارے اعمال کو اہل بیت سے جوڑ کے دیکھا جاتا ہے کہ یہ ان کے پیروکار ہیں، جوڑ کے مطلب ان کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ ان کے چاہنے والے ہیں۔ اچھا، تو ہمارے عمل کا ڈائریکٹ جو ہے وہ ادھر ایفیکٹ پڑتا ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر امام نے فرمایا ہے کہ بلغ معاشر شیعتنا، ہمارے چاہنے والوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا، ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، ہمارے لیے ننگ و عار کا سبب نہ بننا۔ یہ نہ کہ صاحب یہ تو علی والے، ان کا تو یہی حال ہے، یہی حال ہے۔ جی چلیے، اب کچھ نہیں کہنا ہے ناظرین، بہت ہی اچھی بات بتائی ہے آج مولانا وسیع حسن صاحب قبلہ نے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جس محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، جس محبت کو ہم پیش کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنے عمل میں بھی دکھائی دیں گے۔ پھر آپ تمام ناظرین سے ملاقات کروں گا، دیجیے اجازت، بنے رہیے چینل وین کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں ہم سب کو ضرور یاد رکھیے۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔